Edwin Jenner. Edwin Jenner. Edwin Jenner. Edwin Jenner. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें और अल्लाह पाक हर दुख तकलीफ़ से बचा के रखे आप लोगों को, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है नबील वड़ैच ने। नबील वड़ैच बांग्लादेश में रहते हैं। नबील बताते हैं कि जो मेरी मदर हैं वो बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी शादी बांग्लादेश में हुई, यानी कि नबील के जो वाले साहब हैं वो बांग्लादेश में रहते हैं। इसलिए हम पाकिस्तान नानू के पास आते हैं, लेकिन बहुत कम, 2-3 साल के बाद, गर्मी की छुट्टियों में वो भी। ये जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने लगा हूँ ये बांग्लादेश की है। वहाँ पे ये वाक़यात पेश आए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जन्नत है, ये सब लोग जानते हैं। वो जगह जन्नत से भरी हुई है। और उस जगह पे जिधर हम लोग जिस गांव में रहते हैं, मैं उस गांव का नेम मेंशन नहीं करूँगा, उस गांव में नबील बताते हैं कि हर दरख्त पे जन्नत का बसेरा है, हर दरख्त पे जन्नत रहते हैं। यूँ लगता है कि जैसे वो जन्नत की भी बस्ती हो इंसानों के साथ। बाकायदा उधर जन्नत की बारात होती है, शादियाँ होती हैं, दुख दर्द सब, वो लोग जो भी उनके साथ हैपनिंग्स होती हैं बाकायदा उनका हमें एहसास होता है। गांव वाले उनको देखते हैं, वो कई दफ़ा नज़र भी आते हैं। नबील बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं उनकी ढेर सारी ज़मीनें हैं। मैं अपनी ज़मीनों को पानी लगाने के लिए जा रहा था रात के टाइम, तो मैं जब उधर से गुज़रा, यानी कि उधर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, सरसब्ज़ दरख्त हैं, उधर बहुत ग्रीनरी है ऐसी, मतलब कि जो चीज़ दरख्त है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर्स के हैं। मैंने वहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे एक दरख्त के ऊपर 8 से 9 लोग इकट्ठे हैं, मतलब कि दरख्त के ऊपर नहीं, सॉरी, दरख्त के नीचे 8 से 9 लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं और वो लोग रो रहे हैं। मैंने समझा शायद कोई मुसाफिर है और इधर उनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई मसला बना हुआ है, दैट्स वाई वो ऐसे हो रहे हैं। लेकिन मैं जब उनके करीब गया, मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों के साथ क्या मसला पेश आया है, जिस पे उन्होंने बताया कि हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं, तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम इस गांव के हर एक शख्स का नाम जानते हैं, हम सबको जानते हैं। हमारे साथ ये मसला पेश आया कि जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको मतलब जो मेडिसन, उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है और हमें ये दवाई चाहिए। नबील कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस गांव के हैं तो फिर आपको इस गांव के जो दवाखाना टाइप जगह, मतलब उधर, नबील कहते हैं हम लोगों का जो गांव है वो बहुत पुराना है और अभी तक उधर हॉस्पिटल वगैरह की फ़ैसिलिटी मौजूद नहीं है, लोग शहर में जाते हैं, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। अगर हमें तौबा इस्तग़फ़ार, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको शहर जाना पड़ता है। मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आपको ये मसला है तो आप दवाखाना जाएं, उधर हकीम साहब बैठे होंगे और वो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन तो ज़रूर बता देंगे।
انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا، ہماری بیٹی کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے۔ اور اس شخص نے، جس کے قریب 2 عورتیں اور 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وہ تھا، اس کی گود میں باقاعدہ ایک بچی تھی۔ نبیل کہتے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ گاؤں اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ گاؤں میں آج تک مجھے نظر نہیں آیا یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ نہ کچھ میں انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ یہ کوئی اور چیزیں ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید کسی کے گھر کوئی مہمان آئے ہوں یا کچھ بھی ہے، ایسے مجھے اس چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ ادھر ویٹ کریں، میں جاتا ہوں دواخانہ سے، اس بچی کی صحت کے لیے میں دعا بھی کروں گا اور میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے جو مجھے بچی کی بیماری بتائی کہ بچی کا پیٹ بہت سخت خراب ہے، اور وہ جو عورتیں تھیں وہ مسلسل رو رہی تھیں، بچی کی آنکھیں بند تھیں، اور جو بچی کے بال تھے وہ ہلکے بھورے کلر کے تھے، یعنی کہ براؤن کلر کے۔ میں گیا، میں نے دواخانہ، میں نے مطلب کہ وہ 3 بجے کا ٹائم تھا رات، میں نے وہ حکیم صاحب کو جگایا، میں نے بتایا کہ یوں کر کے گاؤں میں کچھ لوگ ہیں تو ان بچی کا پیٹ خراب ہے، جس پہ حکیم صاحب نے مجھے کہا، وہ ہمارے گاؤں کے بہت اچھے حکیم ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ایسے میں میڈیسن نہیں دے سکتا بچی کو چیک کیے بنا، میں اپنی میڈیسن ساتھ لے جاتا ہوں، میں اس بچی کو دیکھتا ہوں، جو بھی پرابلم ہوگی میں اس کو دیکھ لوں گا اور میں اس کے مطابق اس کو میڈیسن دوں گا۔ میں نے، نبیل کہتے ہیں کہ ان کو بہت دعائیں دی اور وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی وہ میرے ساتھ چلے، ہم لوگ ادھر پہنچے تو وہ لوگ اسٹل ادھر ہی اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب بہت دور اندیش انسان تھے، وہ ایک بزرگ شخص تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو وہ ایک دم ایسے تھوڑا سا ڈرے، یعنی کہ ان کا جو باڈی لینگویج تھی اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو کسی چیز کا اچانک سے پتہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے واپس چلو۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جنات ہیں، یہ جنات جان کر بھی ایسے کر سکتے ہیں، ہمیں نقصان بھی دے سکتے ہیں، ہمیں ادھر سے جانا چاہیے۔ نبیل کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ میں نے جو دواخانے والا بابا جی تھے، یعنی وہ جو حکیم صاحب تھے، میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، یہ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمیں نقصان دیں گے۔ نبیل کہتے ہیں کہ میں حکیم صاحب کو بڑی مشکل سے ان کو اس چیز کا قائل کیا اور ان کو ادھر لے کر گیا۔ جیسے ہی میں ان کو ادھر لے کر گیا، انہوں نے بچی کو دیکھا، تو جب بچی نے آنکھیں کھولی، بچی کی آنکھیں بڑی عجیب طرح کی تھیں، نہ نیلی تھیں، عجیب چمک رہی تھیں، کسی بلی کی طرح آنکھیں۔ انہوں نے اس کو میڈیسن دی، انہوں نے چیک کیا، اس کا واقعی پیٹ خراب تھا۔ میڈیسن دینے کے بعد حکیم صاحب تو چلے گئے، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے حکیم صاحب کو آواز لگائی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آؤ، میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ نبیل کہتا ہے کہ میں بھی ادھر کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اس درخت سے کچھ پتے توڑ کر دیے، اور وہ پتے انہوں نے مجھے بھی دیے اور حکیم صاحب کو بھی دیے۔ حکیم صاحب ادھر سے بھاگ گئے، اور جو میں تھا، انہوں نے مجھے کافی دعائیں بھی دیں، اور اس کے بعد میں اپنی زمینوں کی طرف چلا گیا۔ وہ جو پتے انہوں نے مجھے دیے تھے، وہ یہ سوچ کر میں نے اپنی پاکٹ میں ڈال لیے کہ یہ جنات ہیں اور ان کی جو دی ہوئی چیز ہے نہ جانے اس میں کوئی اثر ہوگا۔ میں نے ان کی مدد کی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس چیز پتوں کو پھینکا نہیں ہے، اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے یہ سوچا تھا ذہن میں کہ وہ جو پتے ہیں ضرور ان کے طرف سے یہ جو چیز ملی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو پتے تھے وہ ویسے کے ویسے تھے، وہ نہ تو کچھ سونے کی پتے بنے تھے نہ ہی چاندی کے۔ یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں یہ بالکل فضول ہیں۔ البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا کہ ان پتوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے پڑھا تو وہ جو لینگویج تھی وہ بہت مشکل سے مجھے سمجھ آئی۔ وہ بنگلہ دیش کی ہی لینگویج تھی، میں انڈرسٹینڈ کرتا تھا، لیکن وہ لینگویج بہت ٹف تھی، حد سے زیادہ بہت پرانی لینگویج تھی وہ۔ اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے کچھ مسئلے مسائل تھے، نبیل کہتے ہیں کہ ان کا حل لکھا ہوا تھا جن وجہ سے ہم لوگ پریشان تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا کیسے پتہ لگا ہے۔ پھر میں نے فوراً حکیم صاحب کی بات کو یاد کیا کہ وہ جنات ہیں۔ وہ جیسے جیسے انہوں نے مجھے وہ مسئلے بتائے تھے، ان مسئلوں کو میں نے ویسے ہی حل کرنے کی کوشش کی، تو ہم لوگوں کے وہ رکے ہوئے کچھ کام ہو گئے، اور اتنی آسانی سے ہوئے جو کہ کئی عرصے سے رکے ہوئے تھے۔ میں نے ان پتوں کو آج بھی، نبیل کہتے ہیں کہ اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ نہ تو سونے کے پتے ہیں، نہ چاندی کے، نہ کسی اور چیز کے۔ میں نہیں جانتا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں ان کو ایسی چیزیں ملتی ہیں، ہاں، لیکن مجھے ایسی انہوں نے کوئی چیز نہیں دی، لیکن انہوں نے جو مجھے کام بتائے تھے جو میرے نہیں ہو رہے تھے، وہ 2 کام میرے ضرور ہو گئے تھے۔
میں جب حکیم صاحب کے پاس گیا تو میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ جنہوں نے آپ کو پتے دیے تھے ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے؟ جس پہ حکیم صاحب نے بتایا کہ ان پتوں کے اوپر ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جب میں صبح اٹھا تھا تو وہ پتے ویسے کے ویسے ہی تھے. میں نے ان پتوں کو باہر پھینک دیا ہے، ان پہ کچھ بھی نہیں تھا. جب میں رات کو آ کر گھر سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جس نے بچی کو اپنی گود میں ڈالا ہوا تھا، اس شخص نے کہا کہ ہم اس حکیم کو بہت کچھ دے سکتے تھے، لیکن اس نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا. اسی وجہ سے ہم نے اس کو خالی پتے دیے تھے اور ہم نے تمہاری مدد کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے. اس کے بعد نبیل کہتے ہیں کہ آج بھی ہم لوگوں کے گاؤں میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. بہت سے لوگوں کی یہ جنات مدد بھی کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں دیتے، کیونکہ ہم لوگوں کے گاؤں میں جنات جتنے ہم لوگ رہتے ہیں اتنے ہی وہ بھی رہتے ہیں. باقاعدہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک جگہ ہے سنسان، جہاں پہ گاؤں اینڈ ہو جاتا ہے، مطلب اس سے آگے، اور مطلب جو بھی گاؤں شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ ہم اکثر جنات کی بارات کو دیکھا گیا ہے. وہاں پہ وہ باقاعدہ دیگیں بنا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ. کئی دفعہ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کہیں بہت زیادہ ڈھیر سارے لوگ، مطلب لوگوں نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں اور اچانک سے غائب ہو گئے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ درختوں کے اوپر بھی وہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. رات کے ٹائم درختوں سے کچھ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. کچھ خواتین جو کہ ساڑی پہنتی ہیں اور وہ لوگوں کو نظر آتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو نقصان نہیں دیا. یہ کہانی تھی نبیل کی جو انہوں نے میرے ساتھ بنگلہ دیش سے شیئر کی. بہت شکریہ نبیل اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں. اور آج کا اچھا میسیج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ سب سے محبت کریں، مدد کریں لوگوں کی. جتنی اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ضرور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیں، تاکہ جب بھی ہم اللہ کے پاس جائیں تو سرخرو جائیں کہ ہم نے کسی نہ کسی کی مدد تو ضرور کی ہوگی. اور اپنے والدین کا بھی ڈھیر سارا خیال کیا کریں، ان سے بہت محبت کیا کریں، اپنے بزرگوں سے بھی، اور چھوٹوں سے پیار کیا کریں، بڑوں کا ادب کیا کریں. ادب ہمیں بہت اونچی منزلوں تک لے جاتا ہے. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے. جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو آپ بھی اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کو اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور میری یہ دعا ہے کہ کرونا وائرس جلدی ساری دنیا سے ختم ہو جائے. آمین. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.